Assalamu alaikum everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So, Assalamu alaikum. As today I am Zaira Jas, and as today we are hosting the session with Adil and Fospa. I'd like to start off by introducing our speakers. Firstly, I, on the behalf of all the Adil team, show extreme gratitude to our speakers. Thank you so much for being with us today. And to proceed, I'd like to briefly introduce Ms. Madiha Altaf, a dedicated legal professional and an advocate with a strong focus on women's rights protection. Moreover, she is currently serving at FOSPA as the Assistant Registrar. Alongside her, I would like to introduce Mr. Mohammad Ebrar, who is serving as a legal intern at FOSPA. He is an emerging legal professional with a keen interest to the field of law. So I'll proceed to just giving the session to our speakers. Over to you. Thank you so much, Zahra, for having us. Assalamu alaikum, everybody. I hope I am audible. Yes, ma'am, you are. And can you guys see my screen? Can you see the presentation that I've Yes, yes, ma'am. We can see the screen. All right, thank you. Assalamu alaikum, everyone. As Zahra introduced me quite well, my name is Madiha Altaf, and I'm an advocate by profession, and currently I'm working as an assistant registrar at FOSPA Regional Office, Peshawar. Today we are here on behalf of Federal Ombudsperson Secretariat for Protection Against Harassment. It's an institute by the government, federal government, that works actively regarding workplace harassment and women property rights. Today we are here to raise an awareness regarding workplace harassment, which is quite prevalent in every office, not just in KP or Khyber Pakhtunkhwa, but all over Pakistan. So before starting the session, I want this session to be interactive. So اس کو جو ہے ہم ایک طرف سے نہیں لے کر جائیں گے, ہم جو ہے ساتھ ساتھ لے کر جائیں گے. بیچ میں ہم کوشچنز اینڈ میں بائی دی اینڈ آف دس سیشن ہم کوشچنز بھی کریں گے, لیکن میں اس کو تھوڑا سا انٹریکٹیو رکھوں گی تاکہ یہ بورنگ نہ ہو. سو اسٹارٹنگ ود ہراسمنٹ. اگر ہراسمنٹ بیسکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ اٹس پرویسو اینڈ پریویلنٹ. جیسے میں نے بتایا, پاکستان میں جو ہے وومن پیس اینڈ سیکورٹی انڈیکس کے مطابق پاکستان ہیز بین رینکڈ ایز دا فورتھ ورسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے, اور اس میں لیاقت نیشنل جنرل اینڈ پرائمری کیئر کی رپورٹنگ کے مطابق جو 93% جو خواتین ہیں, women ہیں, both in private and public sector, they are facing harassment one way or another. And 80% جو خواتین جو کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہے, اور وہ کہتی ہیں کہ جب 82% فیس کرتی ہیں ہراسمنٹ, اور جب کہتی ہیں کہ ہم جب پولیس کے پاس جاتے ہیں تو پولیس ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتی, فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی. دیز آر دا سم آف دا فیکٹس جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس موجود ہے, جو ہمیں یہ دکھا رہے ہیں کہ ہراسمنٹ جو ہے اتنی پریویلنٹ ہے. اب ہمارے جو قانون ہے, پاکستان کا جو قانون ہے, اس نے جو ہے ہمیں کچھ رائٹس دیے ہیں, اور اس رائٹس میں ہمیں بیسکلی بتایا گیا ہے کہ ہر کسی کو جو ہے ایک باوقار اور باعزت کام کرنے کا حق موجود ہے. They have the right to dignity, equality and education. And ایک عورت کے لیے بھی یہ خاص طور پہ کہ ہمارے پاکستان میں, ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو یہ بہت ایک پریویلنٹ چیز ہے کہ عورتوں کو جو ہے ان کے پراپرٹی سے جو ہے ڈپرائیو کیا جاتا ہے, رائٹ. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو عورتیں ہیں ان کو بھی جو ان کا حق ہے, چاہے وہ انہیریٹنس کے تھرو ملا ہے یا وہ ایکوائر کیا گیا ہے یا انہوں نے خود خریدا ہے, تو وہ جو ہے بیسکلی ان کا حق ملے. تو that right is also has been enshrined in the constitution of Pakistan. And ہر عورت کو جو ہے حق ہے کہ وہ اپنے جو ہے be it in any field اور انڈسٹری, میڈیکل ہو گیا, انجینئرنگ ہو گئی, لا ہو گئی, کہ کوئی بھی فیلڈ میں جو ہے ہر عورت کو حق موجود ہے کہ وہ جا کے پارٹیسپیٹ کرے, جاب کرے اور اپنے جو ہے بیسکلی کام کرے.
اور اس کو جو ہے آرٹیکل 27 کے تحت جو ہے یہ بھی حق دیا گیا ہے کہ اس کو کسی قسم کی ڈسکرمنیشن سے بھی محفوظ کیا جائے. اس میں ہم آگے جا کے بات کریں گے کیا ڈسکرمنیشن بھی کیا ہراسمنٹ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. کوئی اپوائنٹمنٹ میں یوزلی اس طرح ہوتا ہے کہ جب کوئی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو اس میں لیڈرشپ پوزیشنز ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے عورتوں کو جو ہے پریفر نہیں کیا جاتا کہ دے تھنک دیٹ وومن آر ناٹ کیپیبل ٹو بی ان لیڈرشپ پوزیشن. تو اس قسم کی ڈسکرمنیشن اٹ از کوائٹ پریویلنٹ, اور یہ ہمارا قانون جو ہے ہمیں موقع پرووائڈ کرتا ہے یا ہمیں حق دیتا ہے کہ آپ کو جو ہے اس قسم کی ڈسکرمنیشن سے پروٹیکٹ کیا جائے. اب اگر ہم ہراسمنٹ کی بات کریں تو ہراسمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہمارے قانون میں موجود تھا. پاکستان پینل کوڈ میں سیکشن 509 میں ہراسمنٹ کو ڈیفائن کیا گیا کہ ہراسمنٹ ہوتی کیا ہے. اور پاکستان پینل کوڈ سنس آئی ڈونٹ نو یہاں پہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس لا کے ہوں گے, آپ کو پتا ہوگا کہ کرمنل نیچر کے کیسز ڈیل کرتے ہیں, رائٹ, جو ہم کیسز جو ہوتے ہیں یہاں پہ. تو اگر انڈر سیکشن 509 ہراسمنٹ کے کیس کو کرمنل کیس کنسیڈر کیا گیا. اینڈ اس میں بتایا گیا کہ کوئی بھی ہراسمنٹ کرے گا, کوئی چاہے وہ فیکٹری ہو, بلڈنگ ہو, یا کوئی بھی جگہ ہو, تو اس میں جو ہے ہراسمنٹ ہوگی. لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ تھا, جب آپ ہراسمنٹ کو ایک کرمنل اوفینس قرار دیتے ہیں تو اس میں جو ہے پھر آپ کو جانا پڑتا ہے پولیس کے پاس. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جب پولیس کے پاس جاتے ہیں, کوئی کمپلینٹ پولیس کے پاس جاتا ہے تو وہ الٹا کمپلینٹ کو ہی ہراس کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو اس وجہ سے جو ہے یہ جو سیکشن 509 تھا, دس واز ناٹ انف. لوگ جاتے تھے, کمپلینٹ جاتے تھے, ایف آئی آر کرواتے تھے یا جو بھی کرواتے تھے, تو ان کو الٹا خود ہراسمنٹ ہوتی تھی اینڈ دے وڈ بی ڈسکریج. فار دیٹ پرپز اس وجہ سے جو ہے 2010 میں ایک اسپیشل قانون لایا گیا جس کے تحت فوسپا کا ادارہ جو ہے فوسپا کا ادارہ جو ہے بنایا گیا. پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف وومن ایٹ دی ورک پلیس ایکٹ 2010 یہ قانون پاس کیا گیا, اور فوسپا جو ہے اس قانون کے تحت آیا. اب فوسپا جو ہے بیسکلی ورک پلیس ہراسمنٹ پہ کام کرتا ہے اور وومن پراپرٹی رائٹس. یہ جو ہے بیسکلی اگر آپ کو کوئی انسٹیٹیوٹ فیڈرل ہے یا ٹرانس پروونشل ہے, وٹ آئی مین بائی ٹرانس پروونشل ہے کوئی بھی ایسا ادارہ جو کہ پشاور میں ہو, اسلام آباد میں, کراچی میں, اس کا آفس ڈفرینٹ سٹیز میں ہو, تو اس کو ہم ٹرانس پروونشل کہیں گے. یا فیڈرل انسٹیٹیوٹ جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر کام کرتے ہو, تو وہ آئیں گے فوسپا کے پاس. اور ایسے انسٹیٹیوٹ جو کہ پروونشل ان نیچر ہے تو پھر وہ جائیں گے provincial ombudsperson کے پاس. Every city, every province has their respective ombudsperson. KP ombudsperson ہے, پنجاب ombudsperson ہے. تو جو provincial matters ہوتے ہیں وہ پھر جاتے ہیں provincial ombudsperson کے پاس. Before I move on کہ harassment کیا ہے یا میں harassment کو explain کروں, تو کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ آپ کے خیال میں harassment کیا ہوتی ہے؟ If someone can give me, I don't want کہ کوئی definition وغیرہ مجھے provide کرے, لیکن مجھے آپ ایک general سا idea دے کہ آپ کے خلاف میں harassment کیا ہے. If anyone can tell me. You can leave a message as well, yeah, you can unmute yourself, whatever is feasible. کوئی بھی ایک ایسا جسٹر جس سے ہم کو ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ نہ ملے, ہم وہ انکمفرٹیبل فیل کرے اپنا ڈیوٹی پرفارم کرتے ہوئے. Right. Someone said that it is when someone, let me open the comments. When someone disturbs, pressure, or insults or threatens another person without their consent. کسی کو ڈسٹرب کرنا mentally, physically یا کسی بھی طریقے سے, right? Anyone else? Feeling uncomfortable due to some intentions. Mental torture کرنا, uncomfortable کرنا, exactly. So most of you guys do have an idea کہ harassment ہوتی کیا ہے. تو harassment basically it's any unwelcome sexual advance, ٹھیک ہے, کوئی بھی چیز جو کہ unwelcoming ہو, جس طرح جو آپ کو uncomfortable ٹھہرائے اور وہ sexual in nature ہو, کوئی آپ سے سیکشول فیور مانگے. اب فار ایگزامپل آپ کی میں پروموشن, آپ کا کوئی باس ہو یا سپیریئر ہو, آپ کو بولے کہ میں آپ کی پروموشن تب ہی کروں گا اگر آپ میرے ساتھ ڈنر پہ چلیں گی یا آپ مجھے کوئی اس قسم کا فیور دیں گی, وچ از اناپروپریٹ, ٹھیک ہے. یا اسٹاکنگ کرنا, سائبر اسٹاکنگ کرنا. سائبر اسٹاکنگ آج کل بہت کامن ہو چکا ہے, واٹس ایپ کے تھرو, انسٹاگرام کے تھرو بہت سی ہراسمنٹ ہوتی ہیں, کیونکہ دیٹ از دا مین آئی وڈ سے میڈین آف ہراسمنٹ. اور اس کے تھرو جو ہے harassment is quite prevalent. Harassment can be, اس کے اب different
موڈز ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ کوئی فزیکل ہی ہراسمنٹ ہوگی تو آپ اس کو ہراسمنٹ بولیں گے. ہراسمنٹ وربل بھی ہو سکتی ہے, ریٹن بھی ہو سکتی ہے, کوئی جسچر ہو, کوئی اشارہ ہو, یا کوئی کمیونیکیشن ہو جو کہ سیکشل ان نیچر ہو تو ہم اس کو ہراسمنٹ ٹھہرائیں گے. ٹھیک ہے, یہ کوئی ایکسپریشنز ہو سکتی ہے, اس طرح رویے ہوتے ہیں جو آپ کو جو ہے انکمفرٹیبل ٹھہرائے اور آپ کی کام کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرے, آپ کی ورکنگ کیپیسٹی کو متاثر کرے, تو ہم اس کو جو ہے ورک پلیس انوائرمنٹ, ورک پلیس ہراسمنٹ کو کنسیڈر کریں گے. اب یہ کوئی انٹیمیڈیٹنگ ماحول بنانا ہوتا ہے کہ جس میں آپ جو ہے اتنا ڈر اور خوف کا ماحول بنائیں آپ کے لیے کہ آپ کام ہی نہ کر سکے, تو اس کو جو ہے ہم ہراسمنٹ کہتے ہیں. آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ کیا آپ کے خیال میں جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن یعنی صنف کی بنیاد پہ ہراسانی کرنا, کیا آپ اس کو ہراسمنٹ کنسیڈر کرتے ہیں یا نہیں؟ Is gender based discrimination considered as harassment or not? Okay, a lot of people are saying that yes, it is, and someone is saying I guess. So they're not sure, and someone is saying depends on the nature. We're coming towards the gender discrimination part. 2022 which is 2022 میں ایک امینڈمنٹ ہوئی اس لا میں. یہ لا 2010 میں آئے لیکن 2022 میں ایک امینڈمنٹ ہوئی جس کے تحت یہ بتایا گیا کہ جینڈر کے بیسس پہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن کرے, ٹھیک ہے, چاہے وہ سیکشل ہو یا نہ ہو, بٹ کوئی بھی ایسا رویہ یا مائنڈ سیٹ جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ ایسا رویہ رکھا جائے تو وہ جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن میں آئے گا. اب جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن کی ایگزامپل کیا ہو سکتی ہے؟ اب if a guy and if a female and male is working on the same post, ٹھیک ہے, and وہ ایک ہی پوسٹ پہ کام کرے, they have the same job description, but a male is getting paid more than the female, right? جاب ڈسکرپشن سیم ہے, سیم ٹائمنگس پہ آ جا رہے ہیں, سب کچھ ایک ہے, لیکن آدمی کو زیادہ پیسے مل رہے ہیں اور عورت کو نہیں مل رہے, تو جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن میں آئے گا. اسی طرح کوئی میٹنگز ہو یا لیڈرشپ پوزیشنز ہو, اس میں جو ہے عورتوں کو بالکل کنسیڈر نہیں کرنا, although they are confident and they have proved themselves, but despite all that ان کو جو ہے اس طرح میٹنگ سے ایکسکلوڈ کرنا یا لیڈرشپ پوزیشنز میں جو ہے ان کو کنسیڈر نہ کرنا جسٹ بیکاز دے آر فیمیلز, تو اس کو ہم جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن کریں گے. اس پہ آگے جا کے ہم نے فاسپا نے کچھ ججمنٹس بھی دیے ہیں, ویل شیئر دیٹ ایز ویل, کیونکہ جب ججمنٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ کو مزید انسائٹ ملے گا. جسٹس عائشہ ملک نے جو ہے یہ 2023 میں نادیہ ناز کی ججمنٹ ہے, یہ انہوں نے جو جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن ہے وہ ایکسپلین کیا, اور اس میں جو ہراسمنٹ کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو ایکسپینڈ کیا. انہوں نے بولا کہ ہراسمنٹ جو ہے اٹس ناٹ لمیٹڈ ٹو سیکشل ایکٹس, ٹھیک ہے, اس میں جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن بھی آتی ہے, ابیوز آف پاور بھی آتی ہے, کہ کوئی سپیریئر جو ہے ان کے انڈر جو کام کر رہے ہیں ان کو آپ کسی طرح ایکسپلوئٹ کریں یا ابیوز کریں ان ون وے اور اندر, کہ کوئی سیکشل فیورز مانگے, تو اس کو بھی جو ہے ہراسمنٹ کے ذمے میں لایا گیا. اور کسی کو آپ کوورژن یا کسی کے ساتھ زور زبردستی کریں یا ایسے کام کا ماحول بنائیں جس میں آپ کام نہیں کر سکے, تو اس کو جو ہے ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن کو ایکسپینڈ کیا گیا. یہاں پہ ایک ٹرم یوز ہوا ہے, اٹس کالڈ اسٹینڈرڈ آف ریزنیبل وومن. دس از ویری امپورٹنٹ کیونکہ ہراسمنٹ از سچ اے سینسٹیو ایشو اینڈ اٹس سبجیکٹو, یہ ویری کرتا ہے فرام پرسن ٹو پرسن. اب کوئی چیز آپ کے لیے ہراسمنٹ ہوگی وہ میرے لیے ہراسمنٹ نہیں ہوگی, اینڈ وائس ورسا. So she introduced the term of the standard of reasonable woman, کہ کوئی بھی ہراسمنٹ کا کیس ہوگا وہ کیس ٹو کیس دیکھا جائے گا, کیونکہ ہر ایکٹ جو ہے ایک بندے کے لیے ہراسمنٹ کانسٹیٹیوٹ کرے گا یا نہیں. اب فار انسٹنس اف آئی ایم ورکنگ ان اے ورک پلیس اینڈ مجھے کوئی کہتا ہے کہ آپ ڈنر پہ چلیں میرے ساتھ, ٹھیک ہے, اینڈ میری دوسری کو ورکر اینڈ شی از ڈوئنگ ہر حجاب اینڈ نقاب اینڈ شی از ناٹ کمفرٹیبل ان گوئنگ آؤٹ اور ہیونگ ڈنر ود دیٹ پرسن, so I will be like, okay, I'll go out and have dinner with you. But that woman, she would say no, and that person would be forcing her again and again کہ اس کو uncomfortable ٹھہرائے. تو اب میں تو کہوں گی میرے ساتھ تو ہراسمنٹ نہیں ہوئی اور اس کے ساتھ بھی ہراسمنٹ نہیں, اس میں کون سی بڑی بات ہے. So that is not the case. She has her own کیا کہتے ہیں کرائٹیریا ہو سکتا ہے کہ مطلب باؤنڈریز ہوتی ہیں ہر انسان کی. آپ نے جو ہے ہراسمنٹ کو سبجیکٹیولی لینا ہے, پرسن ٹو پرسن لینا ہے. اس پہ اٹس ناٹ لائک آپ نے جو ہے ایک اسٹینڈرڈ بنانا ہے کہ نہیں یہ ایک سرٹن
ایک لسٹ بنا دے کہ یہ چیزیں ہراسمنٹ کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں, یہ نہیں کرتی. سو دیٹ از ناٹ دا کیس اوور ہیئر. اس ججمنٹ نے جو ہے بہت ہی ایک اسکوپ جو ہے ایکسپینڈ کر دیا ہراسمنٹ کا, اور اس میں جو ہے جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن کو بھی انکلوڈ کیا گیا. بفور آئی موو ٹوورڈز دیٹ, میں فوسپا کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ فوسپا جو ہے اٹس دا کوزائی جوڈیشل باڈی. ٹھیک ہے, ہمارے پاس جو پاورز ہوتی ہے اٹس دا سیم ایز ہائی کورٹ. ہمارے پاس جو پاورز ہوتی ہے اٹس سیم ایز ہائی کورٹ. یہاں پہ کوئک جسٹس پرووائڈ کیا جاتا ہے. واٹ آئی مین بائی کوئک جسٹس از, جیسے آپ ریگولر کورٹس میں گئے ہوں گے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ تاریخ پہ تاریخ یو گیٹ ڈیٹس اینڈ آپ کو سالوں سال گزر جاتے ہیں, لیکن آپ کو جسٹس نہیں پرووائڈ کیا جاتا. دس از ویری ڈفرنٹ فرام دا ریگولر کورٹس. یہاں پہ آپ کو 60 to 90 days کے اندر ہی جو ہے آپ کو جسٹس پرووائڈ کیا جاتا ہے. اینڈ یہاں پہ کوئی آپ سے پیسے نہیں لیے جاتے. آپ کورٹ جاتے ہیں, آپ سے کورٹ فی لیا جاتا ہے. یہاں پہ نہ کوئی کورٹ فی ہے, آپ جو ہے اپنی پروسیڈنگ جو ہے فری آف کاسٹ کروا سکتے ہیں. یہ اسٹیچوٹری باڈی ہے, کیونکہ میں نے جیسے کہ بتایا کہ 2010 میں یہ قانون پاس کیا گیا تو اس کے تحت بنا ہے. اور یہاں پہ آپ کو کسی لائر کی ضرورت نہیں ہے, کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود آ سکتے ہیں, اپنا کیس خود کر سکتے ہیں. اور آپ کو جو ہے ہم لیگل کاؤنسلنگ, جو ہماری لیگل ٹیم موجود ہوتی ہے یہاں پہ, آپ کو لیگل کاؤنسلنگ کرتی ہے. بیسکلی آپ کو گائڈ کرتی ہے کہ آپ کو کیا رائٹس ہیں اینڈ کیا انڈر دا لا آپ کو پروٹیکشن حاصل ہے. اور ود ان 60 to 90 days جو ہے ہم اپنا ڈیسیجن دیتے ہیں, اینڈ 15 days کے اندر اگر ہم ان کی کمپلائنس, جو ڈیسیجن آتا ہے پھر اس کی کمپلائنس کرتے ہیں. Now coming towards who can complain. Initially this act was made only for women. ٹھیک ہے, 2010 میں جو قانون بنا تھا تو صرف عورتوں کے لیے بنا تھا. بٹ ود ٹائم ہمارے پاس ایسی کمپلینٹس ہیں, جیسے میں نے بتایا 2022 میں جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن بھی انکلوڈ کیا گیا اس ایکٹ میں. تو جب جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن کو بھی انکلوڈ کیا گیا تو ایسے ہمارے پاس کمپلینٹس ہیں جس میں مرد بھی جو ہے وہ بھی ہراسانی کا شکار ہو رہے تھے, ان کے ساتھ بھی جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن ہو رہی تھی. اگر آپ کو کوئی پیٹرنٹی لیو نہیں دی جاتی فار انسٹنس, تو اس کو بھی جو ہے ہم جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن میں کاؤنٹ کرتے ہیں. تو مرد بھی جو ہے ہراسانی کا شکار ہو سکتے ہیں. اینڈ ان دا سیم وے ٹرانسجینڈر کمیونٹی وچ از آئی فیل لائک از دا موسٹ ولنریبل پارٹ آف آر کمیونٹی, جو کہ سب سے زیادہ ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہے, ان کو بھی جو ہے انکلوڈ کیا گیا. سو انسٹیڈ آف اینی وومن اینی پرسن کا جو ہے ورڈ ڈالا گیا, تو اب اس میں جو ہے وومین, مین اینڈ ٹرانسجینڈر کا ورڈ انکلوڈ کیا گیا. سو مین اگین مین بھی کمپلین کر سکتے ہیں, وومین ورسز وومن بھی ہو سکتا ہے, مین ورسز وومن بھی ہو سکتا ہے, ٹرانسجینڈر بھی کسی کے خلاف کمپلین کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ سنس یہ ورک پلیس ہراسمنٹ یعنی کام کی جگہوں پہ ہراسانی, ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کوئی فار ایگزامپل کسی کے ساتھ ہراسمنٹ ہوتی ہے, ان کو جو ہے آفس سے نکال دیتے ہیں یا ان کو ورک پلیس سے نکال دیتے ہیں. سو فارمل امپلائی جو ہے ڈسپائٹ دیٹ ان کو ابھی جاب سے نکال دیا گیا ہے, وہ پھر بھی کمپلین کر سکتے ہیں ہراسمنٹ کی, یا کسی کو سروس سے ہٹا دیا گیا, کسی نے ریزائن کر دیا. اکثر بچے جو ہوتے ہیں, جو اسکولز میں ہوتے ہیں, کالجز میں ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بھی ہراسمنٹ ہوتی ہے, تو ان کے جو گارڈینز ہیں یا پیرنٹس ہیں وہ بھی ہراسمنٹ کی کمپلین کر سکتے ہیں. ناؤ آئی ووڈ لائک, میرے ساتھ کیمرہ ذرا آپ موو کریں اپنی طرف, میرے ساتھ میرے فیلو اسپیکر موجود ہے ابرار, تو ہی وڈ ایکسپلین ٹو یو سم آف دس ٹرمینالوجیز جو کہ ہمارے ایکٹ میں موجود ہے, تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ اس ایکٹ میں ہمیں کیا ہے. کیا آپ کو اسکرین نظر نہیں آئی؟ سم ون سے اسکرین از ناٹ ویزیبل. Ma'am, screen is visible. You can carry on. اوکے, تھینک یو. جی ابرار. السلام علیکم ٹو آل. آئی ایم لیگل انٹرن ایٹ فوسپا پشاور. اچھا, جہاں تک آرگنائزیشن کی بات ہے کہ فوسپا کا جو ایکٹ ہے 2010 کا, اس میں آرگنائزیشن کا مطلب کیا ہے, یہ کون کون سے ایسے ادارے ہیں یا کون کون کے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن میں آتی ہیں. کوئی بھی فیڈرل گورنمنٹ کے اندر کوئی بھی اگر انسٹیٹیوٹ آتا ہے یا پروونشل گورنمنٹ کے اندر کسی بھی کوئی بھی وفاقی حکومت ہے یا صوبائی حکومت, اس کے ماتحت جو بھی ادارہ ہے وہ آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں. اور اسی طرح اگر لوکل باڈیز میں ہم دیکھیں تو لوکل گورنمنٹ کے اندر جتنے بھی ادارے آتے ہیں انسٹیٹیوشن سے, وہ بھی آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن میں شامل ہے. اس طرح اگر کوئی کمپنیز ہیں, کارپوریٹ سیکٹر ہے, سیمی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن سے, سیمی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن سے, یہ سارے جو کہ ہیں آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں. میننگ دیر بائی کہ ایسا کوئی بھی ادارہ نہیں ہے جو کہ فوسپا کی جورسڈکشن میں نہ تو کوئی بھی ایسی ورک پلیس ہو اور کوئی بھی ایسی جاب کی جگہ ہو جہاں پہ ہراسمنٹ ہو, تو فوسپا ہیز اے جورسڈکشن ٹو انٹرٹین دا
those cases which came from an institution, those were under the federal or provincial government. اچھا ورک پلیس کی ڈیفینیشن کو بھی جو ہے بہت ایکسپینڈ کیا گیا ہے یہاں پہ. اٹس ناٹ کنفائنڈ ٹو جسٹ بلڈنگز. یہاں پہ ورک پلیس جو ہوتا ہے اگر آپ کے مائنڈ میں ہو کہ آپ کا آفس ہی آپ کا ورک پلیس ہے تو دیٹ از رانگ. اب کوئی بھی اس طرح کمپلینٹ اینڈ دا ایکیوز اگر آپ کا امپلائر اینڈ امپلائی کا نیکسس بن رہا ہے, ریلیشن شپ بن رہا ہے, تو دیٹ وڈ اماؤنٹ ٹو ہراسمنٹ. اب آپ کو جو امپلائر اگر آپ کو آفس کی بلڈنگ کے باہر ہراس کر رہا ہے تو وہ بھی ورک پلیس ہراسمنٹ میں ہی آئے گا. جسٹ انسٹنس آپ فار ایگزامپل آپ گھر جاتے ہیں اینڈ گھر میں جا کے جو ہے آپ کے ساتھ کوئی ہراسمنٹ کرتا ہے ان سینس کہ آپ کو میسیجز کرتا ہے واٹس ایپ پہ, انسٹاگرام پہ یا ڈفرنٹ سوشل میڈیا پہ, تو وہ آپ کو ہراس کر رہا ہے. لیکن کیا اکیوز یہ بولے گا کہ نہیں اس کو تو میں نے آفس میں ہراس نہیں کیا یا اس قسم کی ڈیفینس لے گا؟ سو دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ آل. یہاں پہ ورک پلیس کو ڈیفینیشن کو اتنا ایکسپینڈ کر دیا ہے کہ اس کو بلڈنگ کے تک کنفائن ہی نہیں کیا. اگر یہ کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے, آپ کسی کام کے سلسلے میں کہیں پہ ٹریول کر رہے ہو تو ایون موٹر وے جیسی جگہوں پہ بھی جو ہے آپ کو ورک پلیس کنسیڈر کیا جائے گا. جمز ہو گئے, کانسرٹس ہو گئے, مالس پہ جاتے ہیں آپ, کوئی فیکٹری ہو گئی, کوئی بھی ایسی جگہ ہو گئی جہاں پہ آپ جاتے ہیں کام کے سلسلے میں, یا کوئی ایسی آرگنائزیشن جہاں پہ کوئی سروسز رینڈڈ ہو رہے ہو, تو اس کو جو ہے ہم ورک پلیس کنسیڈر کریں گے. امپلائی کی ڈیفینیشن جو ہے ابراہیم یو وانٹ ٹو ایکسپلین اٹ؟ اچھا امپلائی جو ہے ابرار وڈ ایکسپلین کہ امپلائی کی ڈیفینیشن کو کس طرح جو ہے اس ایکٹ میں ایکسپلین کیا گیا. ایز پر فوسپا ایکٹ امپلائی کی ڈیفینیشن میں کون سے ایسے جو ورکرس ہیں وہ امپلائیز کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں. ریگولر ورکرس کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں انسٹیٹیوشن میں کوئی ریگولر ورکر ہو یا کنٹریکچوئل بیس پہ ہو, وہ عارضی اس میں اگر جاب کرتا ہو. اس طرح وہ اگر انٹرن ہو یا کوئی اسٹوڈنٹ ہو یا کوئی ڈومیسٹک ورکر ہو, اور اس طرح کوئی بھی ایسا پارٹ ٹائم جاب کرنے والا ہو, فری لانسنگ کا ہو, سائبر جابز اس کی ہوں, آن لائن جابز اس کی کسی بندے کی ہوں, وہ بھی امپلائی کی ہی ڈیفینیشن میں آتا ہے اکارڈنگ ٹو دی فوسپا ایکٹ آف 2010. یہاں پہ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ کے جو ڈومیسٹک ورکرز ہوتے ہیں جو آپ کے گھروں میں کام کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے آپ کے امپلائی کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں. اور ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا جس میں ایک بچی کو جو ہے اس کے گھر میں ہی اس کی ٹیوٹر نے ہراس کیا تھا, رائٹ. تو آپ کہیں گے کہ گھر تو ایک ورک پلیس نہیں ہے, بٹ دیٹ ٹیوٹر واز آفرنگ سروسز ٹو دا اسٹوڈنٹ obviously, اینڈ اس کو جب ہراس کیا گیا تو جب اس کا کیس پروف کیا گیا تو فاسپا نے جو ہے 1 ملین کا فائن جو ہے اس پہ لگایا. سو اس ڈیفینیشن سے جو ہے ہمارے اسکوپ کو جو ہے وائڈن کیا گیا تاکہ کچھ ایکیوز ہوتے ہیں جو اس لا کو ابیوز کرتے ہیں جس کے مطلب یہاں پہ لمیٹیشنز کی وجہ سے اس لمیٹیشنز کو ہم نے ہٹایا ہے اور اس کو اتنا ایکسپینڈ کر دیں کہ تاکہ یہاں پہ کوئی اس کو ابیوز نہ کر سکے. اب امپلائر کی اگر آپ ڈیفینیشن دیکھیں تو ابرار آپ کو امپلائر کی ڈیفینیشن بھی بتائیں گے جس میں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس کو ہم نے اسٹرکٹلی کنفائن نہیں کیا کسی ایک ورڈ کے ہو یا کسی صرف کہ جسٹ بیکاز آپ کو کوئی سینئر ہے یا سپروائزر ہے وہی امپلائر ہوگا. امپلائر کوئی بھی ہو سکتے جیسے آپ کا ابرار بتائیں گے کہ جی اکارڈنگ ٹو دا فوسپا امپلائر میں ہر وہ شخص جو کہ کسی بھی ادارے میں, چاہے وہ سپروائزر ہو, چاہے وہ آپ کا ہیڈ ہو, چاہے وہ آپ کا مینیجر ہو, چاہے وہ آپ کی اپوائنٹنگ اتھارٹی ہو, ایسی کوئی بھی اتھارٹی جو آپ کو سپروائز کرتی ہو, جو آپ کو اس میں اپوائنٹ کرتی ہو, یا کسی بھی طریقے سے وہ آپ کو ہیڈ کرتی ہو, یا وہ آپ کے کام کو مینیج کرتی ہو, وہ آپ کے کام کو ہیڈ کرتی ہو, ایسا کوئی بھی جو پوسٹ ہوگی اس پہ جو کوئی بھی بندہ ہوگا وہ امپلائر کنسیڈر کیا جائے. Right. Now employers have certain responsibility. ہر امپلائر آپ جہاں بھی کام کرتے ہیں ان پہ ایک ریسپانسبلٹی کہ کوڈ آف کانڈکٹ ڈسپلے کریں. اب کوڈ آف کانڈکٹ میں جو ہے کچھ چیزیں ہمارے جو فاسپا کی کوڈ آف کانڈکٹ ادر دین دیٹ ان جنرلی یہاں پہ کچھ چیزیں جو ہے مینشن کرنی ضروری ہے. اس میں یہ ہے کہ کوئٹ پرو کو اس کو بولتے ہیں یعنی دس فار دیٹ, بیسکلی کہ آپ جو ہے آپ مجھے جیسے میں نے بولا کہ آپ میرے ساتھ لنچ پہ جائیں گے, آپ میرے ساتھ کوئی سیکشل ایکٹیویٹی کریں گے تبھی میں آپ کو پروموٹ کروں گا یا آپ کو سیلری دوں گا یا ورنہ میں آپ کو جاب سے نکال دوں گا. تو یہ چیزیں مینشن کرنا کہ ابیوز آف اتھارٹی,
ہاسٹائل ورک انوائرمنٹ. اب ہاسٹائل ورک انوائرمنٹ میں بہت سی چیزیں آتی ہے, کسی کے خلاف گوسپ کرنا, جھوٹی افواہیں پھیلانا, کسی کو ذلیل کرنا, بے عزت کرنا, اسپریڈنگ میلیشیس لائز اینڈ گوسپس, یا کسی کو جو ہے کسی کے خلاف جھوٹی انفارمیشن جو ہے آپ جو ہے پھیلا رہے ہو یا دے رہے ہو, یا کسی کی پرائیویسی کو آپ انویڈ کر رہے ہو. یہ اینڈ ادر دین دیٹ the most important thing is retaliation, جس کو اردو میں بولتے ہیں انتقامی کارروائی. اگر آپ کوئی کمپلینٹ فائل کریں گے اگینسٹ یور باس اور سپروائزر اور ایون کو ورکر, تو آپ کے خلاف انتقامی کارروائی کی جائے گی. تو یہ فوسپا کا جو لا ہے, اٹ پروٹیکٹس یو فرام ریٹیلیشن وچ از انتقامی کارروائی, کہ آپ کو جو ہے آپ کے خلاف کوئی بھی جو ہے انتقامی کارروائی نہیں ہوگی, آپ کو جاب سے نہیں نکالا جائے گا, یا آپ کو پوسٹنگ آپ کہیں اور پہ نہیں لائی جائے گی جسٹ بیکاز یو فائل اے کمپلینٹ. The law protects you and it encourages you that do file a complaint. The problem is, especially with females, کہ وہ ڈرتی ہیں. وہ ایک یہ ڈرتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ایک سوشل اسٹگما ہے ہمارا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی بدنامی ہو جائیں گی, لوگ کیا کہیں گے, یا یہ بے عزتی ہوگی. دوسرا یہ کہ لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں ہراسمنٹ کی کمپلینٹ فائل کروں تو میری جاب چلی جائے گی. تو اس قسم کے اسٹگماز کو ختم کرنے کے لیے یا خوف کو ختم کرنے کے لیے فوسپا نے جو ہے آپ کو پروٹیکٹ کیا ریٹیلیشن کے خلاف, ریٹیلیشن سے, اور آپ کے خلاف کوئی بھی انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی. اور اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کی جائے گی تو آپ جب اپنی کمپلینٹ سبمٹ کراتے تو اس کے ساتھ آپ جو ہے ریٹیلیشن کی اپلیکیشن بھی سبمٹ کراتے تاکہ آپ کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہ کی جائے. امپلائر کی یہ بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایک انکوائری کمیٹی بنائے. انکوائری کمیٹی پہ میں بات پہ آؤں گی کہ انکوائری کمیٹی کی کانسٹیٹیوشن کیسی ہوتی ہے, اور امپلائر کی باقی یہ رسپانسبلٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ ٹریننگ دی جائے. ایوری امپلائر is responsible to provide training to the employees, کوئی ویک بائی منتھلی ہو یا اینولی ہو, جس میں اورینٹیشن سیشنز کروائے جائیں, جس میں اویئرنیس پھیلائی جائے کہ مطلب ہر امپلائی کو ان کے رائٹس کے بارے میں پتا ہو کہ دیٹ دے ہیو دی انکوائری کمیٹی, دے کین فائل دی کمپلینٹس اینڈ دے شوڈنٹ بی کنڈکٹنگ دیئر سیلف ان وے دیٹ makes another person feel uncomfortable. اور کوئی بھی employer اگر he fails to display the code of conduct, so FOSPA has the power and authority to impose a penalty which might range from 25,000 to 1 lakh. تو یہ penalties ہم لگا سکتے ہیں اور ہم لگا بھی چکے ہیں. تو it's very important کہ ہم جو ہے اس سلسلے میں جو ہم اکثر different departments جاتے ہیں, inspections بھی کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کیا اس ڈپارٹمنٹس میں انکوائری کمیٹی ہے, کیا کوڈ آف کانڈکٹ ڈسپلیڈ ہے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن تو نہیں ہو رہی, یا ان کے پاس اگر ہراسمنٹ کمپلینٹس آتی ہیں تو آر دے فالوئنگ دا رولس اینڈ لاز, کوئی ان کی اپنی ہراسمنٹ پالیسی ہے تو اس میں کوئی ایسے کلوزز وغیرہ تو نہیں ہے جو کہ اگینسٹ دا لا ہے. تو یہ جو اس سلسلے میں جو ہے فوسپا جو ہے اسٹیپس لیتے ہیں کہ انسٹیٹیوٹس جاتے ہیں اور انسپیکشنز کرواتے ہیں. ناؤ کمنگ ٹوورڈز دا انکوائری کمیٹی, ابراہ will explain it to you کہ انکوائری کمیٹی میں جو ہے کیا کمپوزیشن ہوتی ہے, اور ہر انسٹیٹیوٹ از باؤنڈ ٹو ہیو دس انکوائری کمیٹی. سو اف یو آر ورکنگ ان این انسٹیٹیوٹ جس میں کوئی انکوائری کمیٹی نہیں ہے, سو جسٹ گو ٹو یور باس اینڈ آسک دیم کہ آپ کی کیا انکوائری کمیٹی ہے یا نہیں. اگر آپ کسی یونیورسٹی میں کام پڑھ رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں تو کیا آپ کی یونیورسٹی میں ہراسمنٹ کی کوئی انکوائری کمیٹی ہے یا نہیں. This is a very important question that you need to ask your seniors and teachers کہ آپ یہ یونیورسٹی میں انکوائری کمیٹی کیوں نہیں ہے, کیونکہ سب سے زیادہ ہراسمنٹ جو ہے انفارچونیٹلی یونیورسٹیز اینڈ اسکولز میں ہوتی ہے, بٹ بچوں کو اینڈ اسٹوڈنٹس کو ان کے رائٹس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. ابھی ریسنٹلی ہمارے ساتھ ایک کیس آیا تھا جس میں جو ہے انفارچونیٹلی ایک اسٹوڈنٹ نے سوسائڈ کر لی کیونکہ اس کے ہراسمنٹ جو ہے کمپلین اس کو سنا نہیں گیا تھا. تو ایک فلا کی وجہ سے کہ آپ نے ایک انکوائری کمیٹی نہیں بنائی یا اس کی کانسٹیٹیوشن پراپرلی نہیں کی, تو اس کی جو ہے اتنے فیٹل کانسیکوینسز ہے کہ کوئی بندہ جو ہے اپنی جان سے جو ہے لا بیٹھا. تو ناؤ ابراہیم وڈ ایکسپلین کہ انکوائری کمیٹی کیا کمپوزیشنز ہوتی ہیں اور اس میں کیا کون سے ممبرز ہونے چاہیے. اچھا, فوسپا کے مطابق جو انکوائری کمیٹی ہے اس کی کمپوزیشن کچھ اس طرح ہے کہ کم سے کم انکوائری کمیٹی میں 3 ممبرس ہوں گے اس ڈپارٹمنٹ کے, اور اس جو 3 ممبرز ہوں گے ان میں سے ایک جو ہوگی وہ لازمی ایک فیمیل ہوگی. اگر وہ فیمیل نہیں ہوگی تو وہ پھر کمیٹی اکارڈنگ ٹو دا ایکٹ آف دا فوسپا نہیں ہوگی, اس کی جتنی پروسیڈنگ ہوگی وہ انویلڈ ہوگی.
اور اس کے ساتھ جو کمیٹی کے ممبرس ہوں گے ان میں سے ایک سینئر بھی ہوگا اور ایک امپلائر بھی ہوگا, اور اس کے ساتھ 3 ممبرس منیمم ہوں گے, اس میں ایک فیمیل. اچھا, انکوائری کمیٹی کی پروسیڈنگس کے بارے میں اگر میں بتا دوں تو اب آپ کے انسٹیٹیوٹ میں, آپ کے ڈپارٹمنٹ میں ایک انکوائری کمیٹی ہے, رائٹ. آپ ان کے پاس جائیں گے, اپنی کمپلین جو ہے سبمٹ کرائیں گے. اب ود ان 3 days جیسے ہی آپ کمپلینٹ سبمٹ کراتے ہیں, اٹ از دا جاب آف دا انکوائری کمیٹی کہ وہ جو ایکیوز ہے جس پہ آپ نے الزام لگائے, آپ کی کمپلین کی کاپی ان کو پرووائڈ کریں اور ان کو بول دیں کہ آپ 7 days کے اندر اندر جو ہے اپنے ریٹن رپلائی سبمٹ کرائیں. اس کے بعد جو ہے اگر if the accused fails to provide any written reply تو اس کے خلاف ایکس پارٹی کیا جائے گا, یعنی کہ ایک یک طرفہ فیصلہ کیا جائے گا, کیونکہ he didn't participate in the proceedings, he didn't give any defense. تو ہاں اس کے انکوائری کمیٹی جو ہے اس کے خلاف ایکس پارٹی ڈیسیژن کرتا ہے. کمیٹی جو ہے اس کے پاس کیا اتھارٹی ہے یا پاور ہے کہ وہ جو ہے ایویڈنس دیتی ہے. ایویڈنس کین بی اورل اینڈ ریٹن, ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے وٹنسز کی. کوئی ہراسمنٹ ہوتی ہے تو اس میں وٹنسز وغیرہ ہوتے ہیں اکثر, تو اس کی جو کراس ایگزامینیشن ہے ان سے سوال جواب کیا جاتا ہے, اور اس میں جو ہے جو انکوائری کمیٹی اپنی فائنڈنگز دیتی ہے اینڈ اکارڈنگلی اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. پینلٹیز کے پہ ہم بعد میں آئیں گے کہ اس میں جو ہے انکوائری کمیٹی کیا پینلٹیز لگا سکتی ہے. میں آپ سے بھی پوچھوں گی کہ آپ کے خیال میں اس کے کیا پینلٹیز ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہر امپلائر کے پاس یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ریگولر ٹریننگز کروائیں, اورینٹیشن سیشنز کروائیں, جس میں جو ہے بتائیں کہ ہراسمنٹ کیا ہوتی ہے اور کیا انکوائری کمیٹی ہے یا نہیں ہے, ریڈریسل میکینزمز کیا ہے, اور ان کو بتایا جائے. ان کو جینڈر سینسٹیوٹی وچ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ہمارے ہاں ایک کلچر ہے کہ بہت نارملائز کیا گیا ہے کہ ایسے جوکس کرنا یا ایسے بات کرنا which is very I would say gender biased, عورتوں کے خلاف اس طرح. اور پھر جب وہ اس طرح کامنٹس پاس کرتے ہیں کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے. So that is very inappropriate and it's very important to realize کہ کیا آپ نے اپنے ورک پلیس میں کیا باؤنڈریز رکھنی ہے اور کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا, کیسی باتیں ہو سکتی ہیں جو کسی کو انکمفرٹیبل ٹھہرا سکتی ہے. Now coming towards ombudsperson which is FOSPA, تو FOSPA کے پاس کیا پاور ہے. اب FOSPA آپ ڈائریکٹلی بھی آ سکتے ہیں, جس ان کیس آپ کی ڈپارٹمنٹ یا انسٹیٹیوٹ میں کوئی انکوائری کمیٹی نہیں ہے, آپ ڈائریکٹلی FOSPA کی کمپلینٹ, یا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ FOSPA جو ہے اپیلیٹ جوریسڈکشن میں اس طرح آ سکتے ہیں کہ آپ انکوائری کمیٹی کی جو فائنڈنگز ہیں آپ ان سے کنٹینٹ نہیں ہے, یو ناٹ کنٹینٹ ود دا ڈیسیژن آف دا انکوائری کمیٹی, اینڈ آپ FOSPA آتے ہیں اپیلیٹ جوریسڈکشن میں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ انکوائری کمیٹی بائس تھی اور فار سم ریزن اس کی جو کانسٹیٹیوشن تھی وہ ٹھیک نہیں تھی. تو ان دیٹ کیس when you come to FOSPA you file a complaint, as I said earlier that you don't need a lawyer, you don't need a court, you don't need any court fee. 60 to 90 days میں ہی آپ کو جو ڈیسیژن ہو جاتا ہے. اینڈ جب آپ آتے ہیں تو ombudsperson جو ہے آپ کی کمپلینٹ کو انالائز کرتی ہیں, وہ پروسیڈنگز ہوتی ہیں جس طرح ہوتی ہیں, کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے, اینڈ وٹنسز کو بلایا جاتا ہے, ان سے جو سوالات پوچھے جاتے ہیں. اگر کوئی ایسے ڈاکومنٹس ہے جو کہ جن کے پاس آپ کے پاس ایکسیس نہیں ہے, اینڈ اٹ مائٹ میک یور کیس اسٹرانگر, سو وی کین ڈائریکٹ انسٹیٹیوٹ ٹو produce those documents, and پھر ہم جو اس ڈاکومنٹس کو انالائز کرتے ہیں. Eventually once the case has been decided تو جو ombudsperson اپنی findings دیتی ہے, recommendations دیتی ہے, اور پھر ombudsperson جو ہے اسی ڈپارٹمنٹ کو جو ہے competent authority کو وہ ڈیسیژن دیتی ہے, and that competent authority department is bound to implement that decision within 15 days, right? تو یہ پروسیجر ہے اگر آپ FOSPA میں آئیں گے. اب ہمارے ombudsperson کے پاس کیا پاورز ہیں یا FOSPA کے پاس کیا پاورز. Now ombudsperson has the power of the high court, ٹھیک ہے. تو ہم ٹیمپرری انجنکشن جس کو عام زبان میں ہم اسٹے بولتے ہیں, تو کوئی آپ کے خلاف اس طرح کارروائی کی گئی کیونکہ آپ کے ساتھ ہراسمنٹ ہوئی ہے, کمپلینٹ ہوئی ہے, آپ نے کمپلینٹ کی ہے, آپ کے خلاف کوئی ایسی کارروائی ہوئی ہے, تو ہم اس کے خلاف اسٹے لے سکتے ہیں. جیسے ان کیس آپ کو کوئی کہیں اور پروموٹ کیا جا رہا ہے یا کوئی اس قسم کا آپ کو جاب سے نکالا گیا ہے, تو ہم اس کے خلاف اسٹے دے سکتے ہیں 60 days تک کہ آپ کے خلاف کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جاتا جب تک یہ پروسیڈنگز کنکلوڈ نہیں کی جاتی. ریٹائلیشن کے بارے میں پہلے سے بتا چکی کہ آپ کے خلاف جو انتقامی کارروائی سے بھی ہم روک سکتے ہیں. اپنی جو فائنڈنگز ہوتی ہے, ریکمنڈیشنز ہوتی ہے یا ڈیسیژنز ہوتے ہیں, اس کو ہم انفورس کروا سکتے ہیں, اور ہمارے پاس یہ پاور بھی ہوتی ہے کہ ہم پنش بھی کروائیں.
ریویو ہم کروا سکتے ہیں. اب فار ایگزامپل کوئی بھی ڈیسیجن آتا ہے فوسپا کا, وہ آپ ریویو بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یا انکوائری کمیٹی کا جو ڈیسیجن آتا ہے وہ ہم ریویو کرتے ہیں. آپ فوسپا میں فوسپا کا ڈیسیجن اگر آ جائے اس کو آپ ریویو میں بھی کر سکتے ہیں, ود ان 30 days آپ ریویو کے لیے فائل کر سکتے ہیں, اینڈ آپ جو ہے اپیل کے لیے فائل کر سکتے ہیں. اپیل جو ہے اگر آپ کریں گے پھر آپ جائیں گے ود دا پریزیڈنٹ آف پاکستان ریپرزینٹیشن میں جائیں گے, وہاں پہ آپ اپیل کریں گے, ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ کا ڈیسیجن وہی 60 to 90 days میں ہوگا, اینڈ وہاں پہ آپ کا جو ڈیسیجن آئے گا وہ بائنڈنگ ہوگا. ہم کسی کو بھی سمن کر سکتے ہیں. اکثر ہراسمنٹ پروسیڈنگز میں جو ہے وٹنسز ہوتے ہیں یا ایکیوز ہوتے ہیں وہ اپیئر نہیں ہوتے بفور دا کورٹ. So we have the power to summon the accused اور the witnesses کو آئیں, اپنی گواہی دیں, اپنا بیان دیں, اور پھر اس کو جو ہے ہم انالائز کریں. کوئی بھی ایویڈنس کو جو ہمارے پاس ڈاکیومنٹس ہوں یا رپورٹس ہوں جو کہ آپ کے کیس میں امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں, آپ کی پرفارمنس رپورٹس ہوں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہراسمنٹ کا کمپلین کرتے ہیں تو پھر ان کی پرفارمنس رپورٹ جو ہے ان کی سینئر جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں جسٹ بیکاز کہ انہوں نے کمپلین فائل کی. اس سے پہلے جو ہے they were working in the same institute for 5-6 years, ان کی پرفارمنس صحیح جاری تھی. جب انہوں نے ہراسمنٹ کی کمپلین کی تو ایک دم سے ان کی جو ہے جو پرفارمنس رپورٹ ہے وہ خراب کر دی گئی. تو اس سلسلے میں جو ہے ہم وہ ایویڈنس منگوا سکتے ہیں, پھر ہم وہ ایویڈنس جو ہے ڈاکومنٹس انالائز کرتے ہیں اور اس میں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ایسا ہوا بھی ہے یا نہیں. ان چیزوں کو بھی ہم کنسیڈر کرتے ہیں. ہم پریمیسز ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کوئی کمپلائنس ہو رہی یعنی انسپیکشنز ہم کرواتے رہتے ہیں. اچھا, مجھے کوئی پینلٹیز کے بارے میں بتا سکتے کہ آپ کے خیال میں فوسپا کیا پینلٹیز امپوز کر سکتے ہیں؟ Fine, yes. Okay, we'll be taking these questions by the end of this session. مجھے کوئی questions نظر آ رہے ہیں تو اس کو ہم پھر end میں. Okay, someone says imprisonment and maybe jail. Right. Financial penalties. فائن چارج ہو سکتا ہے, کچھ پینلٹیز وغیرہ لگ سکتے ہیں, جاب سے فائر کر سکتے ہیں, مے بی پینلٹی. Remove from authority. Right. Maybe imprisonment plus fine. Okay. So I got the answer and idea کہ آپ لوگوں کے زیادہ تر ذہن میں کیا ہے. Since I can see that کچھ لوگ زیادہ تر لوگوں نے بولا کہ پینلٹیز لگ سکتی ہیں, فائن لگ سکتا ہے, اینڈ کچھ لوگوں نے بولا کہ امپریزمنٹ ہو سکتی ہے اینڈ جیل بھی ہو سکتا ہے. ناؤ وٹ یو گائز نیڈ ٹو ریئلائز, میں نے شروع میں بولا کہ سیکشن 509 کے انڈر یہ ایک کرمنل اوفینس تھا, بٹ فوسپا اٹ از اے سول, یہاں پہ جو لا ہے دیٹ از سول ان نیچر. جو پینلٹیز لگتی ہیں وہ سول ان نیچر ہوتی ہیں اینڈ اٹ رینجز فرام مائنر ٹو میجر, ٹھیک ہے. اور آپ کی جو پینلٹیز لگتی ہیں وہ آپ کی ورک پلیس سے ہی ریلیٹڈ ہوتی ہیں. اب کچھ ہراسمنٹ کے کیسز اس طرح بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ کرمنل ان نیچر ہو, بٹ وہ جو پینلٹی ہوتی ہے فار ایگزامپل امپریزمنٹ یا ڈیتھ پینلٹی وہ ہم نہیں امپوز کروا سکتے. ہماری جو پینلٹی رینج کرتی ہے اٹ رینجز فرام مائنر ٹو میجر وچ انکلوڈ سینشر, ٹھیک ہے, مذمت کر سکتے ہیں ہم, کسی کے انکریمنٹ روک سکتے ہیں, فائن امپوز کروا سکتے ہیں, کسی کو جو ہے کمپنسیشن جو ہے ان کی سیلری سے ریکور کروا سکتے ہیں, کسی کے پروموشن رکوا سکتے ہیں. اکثر جو میڈیکل لا انجینئرز آرکیٹیکٹس دے ہیو دے پروفیشنل لائسنسز, رائٹ. ہر جو فیلڈ ہوتی ہے اکثر ہوتا ہے کہ پروفیشنل میں ان کے اپنے پروفیشنل لائسنسز ہوتے ہیں, تو وی ہیو دا پاور کہ ہم ان کے پروفیشنل لائسنس جو ہے کروا سکتے ہیں, ان کو جو ہے ڈیموٹ کروا سکتے ہیں, سینس کو جو ان کی پروموشن ہے وہ رکھوا سکتے ہیں, ان کو جو ہے لوور اسکیل بھی لا سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ سروس سے بھی ہٹا سکتے ہیں, ان کو جاب سے نکلوا سکتے ہیں, کمپلسری ریٹائرمنٹ بھی کروا سکتے ہیں. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی جیسے سب نے بولا فائن. اب جو فائن امپوز ہوتا ہے اس میں جو کچھ حصہ ہے وہ جاتا ہے کمپلینٹ کو, اور کچھ حصہ جو ہوتا ہے وہ قومی خزانے میں جاتا ہے. تو اس پہ ہم آگے جا کے ہمارے پاس ایک دو ججمنٹس ہیں جس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ فوسپا نے جو فائن لگایا تھا اس میں کچھ پارٹ جو ہے کمپلینٹ کو ملا اینڈ کچھ پارٹ جو ہے قومی خزانے میں گیا. اب کوئی مجھے بتا سکتا ہے اگر یہ آپ کے خیال میں ہراسمنٹ ہے یا نہیں کہ کوئی میٹرنیٹی لیو کے لیے اپلائی کرے اور اس کو جو ہے جاب سے نکال دے, تو کیا آپ کے خلاف میں ہراسمنٹ ہے؟
If someone is saying no and a lot of people are saying yes. There are some mixed reviews. Most of you guys are saying yes and some of you guys are saying no. If someone is saying because उसका right है. Okay, अब maternity leave जो है इसमें ये कैसे जेंडर, जब मैंने शुरू में बात की कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको भी हम हरासमेंट में कंसिडर करते हैं, तो कोई औरत, ठीक है, वो अपने जो है मैटरनिटी लीव विच इज हर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, मैटरनिटी एंड पैटर्निटी एक्ट 2023 के तहत आपको जो है ये हक मौजूद है कि अगर पहला बच्चा होता है तो आपको 6 months, दूसरा बच्चा होता है तो 4 महीने और तीसरा बच्चा होता है तो 2 महीने की जो है आपको लीव मिलती है. एंड फॉर द फादर पैटर्निटी लीव मिलती है 1 महीने के लिए. तो ये आपका राइट मौजूद है. अब फीमेल्स को जो है ये हक मौजूद है कि मैटरनिटी लीव के लिए अप्लाई करें एंड एवरी इंस्टीट्यूट इज बाउंड, राइट. अब ज़ैनब ज़हरा अवान वर्सेस एम्ब्रेस आईटी फॉस्पा के पास एक केस आया था जिसमें जो है ज़ैनब को जो है टर्मिनेट किया गया था क्योंकि उसने जो है मैटरनिटी लीव के लिए अप्लाई किया था. एंड उसने जो है फॉस्पा के साथ कंप्लेंट फाइल की कि मेरे साथ जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुई है एंड ये जो है उसके राइट्स को वायलेट किया गया जस्ट बिकॉज शी इज अ मदर. तो इशू ये थी कि उसको टर्मिनेट किया गया था जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कानून में, आइन में जो है हमें जो हक मौजूद है, जो हमारे राइट्स मौजूद हैं, उसको जो है वायलेट किया गया था. फॉस्पा ने ये डिसाइड किया कि टर्मिनेशन जो थी, जो उसकी जो मैटरनिटी लीव, दैट इज अनलॉफुल एंड डिस्क्रिमिनेटरी, ठीक है, ये जो है गैर कानूनी है और इसको जो है डिस्क्रिमिनेटरी ठहराया गया. और जो एम्प्लॉयर था, जो कंपनी थी, उसको जो है 1 million का फाइन लगाया गया. उसमें जो है 8 लाख जो है कंप्लेनेंट को कंपनसेट किया गया. एडिशनली जो है 2 लाख जो है नेशनल ट्रेजरी में गए. एंड उसके बाद जो है जो उसको टर्मिनेट किया गया था ज़ैनब को, उसको दोबारा रीइंस्टेट करवाया. So yes, gender-based discrimination is harassment, and if you are being deprived of your maternity leave, that is also harassment. And if you have ever faced harassment in one way or another, चाहे वो harassment in true sense हो या gender-based discrimination के फॉर्म में हो, तो आप जो है फॉस्पा आ सकते हैं, हम कंप्लेन कर सकते हैं. ये दूसरा केस है जिसमें एक कंप्लेनेंट थी, वो ग्रेड 2 की ऑफिसर थी, एंड जो उसका जो अक्यूज था, he was the assistant vice president, ठीक है, accused was the superior. उसने जो है कंप्लेनेंट के साथ हरासमेंट की एंड हरासमेंट वाज इन सेक्सुअल इन नेचर. उसमें जो है फिजिकल कांटेक्ट एंड वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई थी. तो उसमें जो है जो अक्यूज था, he failed to cross examine the complainant. उसने जो है ना अपनी कोई उठा सकते क्योंकि आपको लगता है कि आपकी जॉब जाएगी. दिस इज अ प्रेसिडेंट दैट अगर आपको सीनियर या सुपरवाइजर आपको हरास कर रहा है, यू गाइस शुडंट बी अफ्रेड कि आपको जो है जॉब से निकाला जाएगा. फॉस्पा वुड अकोमोडेट यू इफ यू हैव अ जेन्युइन हरासमेंट कंप्लेंट. और इसके साथ साथ हमें जो है जो ऑर्गेनाइजेशन के, उनको जो है हमने इंस्ट्रक्शंस दी कि आप सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करें, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हरासमेंट हो अक्सर कैमरास वगैरह से जो है हम एनालाइज करते हैं कि अक्सर फुटेज वगैरह हमें मिल जाती है जिससे हम अपने केस को जो है हम एनालाइज कर सकते हैं कि असल में हरासमेंट हुई भी थी या नहीं. और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ट्रेनिंग सेशंस कि हम जो इतने डिसेंसिटाइज हुए हैं कि हम हरासमेंट को जो है हमने इतना नॉर्मलाइज किया हुआ कि हम रियलाइज ही नहीं कर पाते कि हरासमेंट भी कोई चीज है. तो इस अवेयरनेस सेशंस एंड ट्रेनिंग्स जो है उनको डायरेक्शन दी गई कि आप अपने इंस्टीट्यूट में जो है ट्रेनिंग करवाएं कि ऐसे इंसिडेंट्स दोबारा हो ही ना. और कोड ऑफ कॉन्डक्ट को जो है डिस्प्ले किया जाए प्रोमिनेंट ब्रांचेस में. सो इफ यू गाइस आर वर्किंग इन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस, तो आपके अगर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में कोड ऑफ कॉन्डक्ट डिस्प्ले नहीं है, आस्क योर सुपरवाइजर्स, प्रिंसिपल्स कि आप कोड ऑफ कॉन्डक्ट डिस्प्ले करें, इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें ताकि यू जस्ट नॉट प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ बट एवरीवन इन योर सराउंडिंग कि कल को खुदा ना खास्ता ऐसे कोई हरासमेंट कंप्लेंट आती है तो आपके साथ ऑलरेडी रिड्रेसल मैकेनिज्म मौजूद हो.
فازیہ اختر ورسز ڈاکٹر ضابطہ خان، یہ بھی ہمارے پاس فوسپا کی ججمنٹ آئی تھی، جس میں ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے انہوں نے یہ بیان دیا کہ جو عورتیں جو ہوتی ہیں جو کہ 35 ایئرس سے زیادہ ہو جاتی ہیں یا ان کی عمر 35 ایئرس سے زیادہ ہو جاتی ہے تو ان کا توازن خراب ہو جاتا ہے، لہٰذا ان کے ساتھ گزارا کی جائے کیونکہ وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہوتی. اب آپ کے خلاف میں یہ ہراسمنٹ ہے یا نہیں کہ اس نے یہ اسٹیٹمنٹ پاس کیا، he didn't do any act، فزیکل انٹریکشن نہیں تھی، اس نے ایک اسٹیٹمنٹ پاس کی. Right, I can see that someone says yes, mental torture. Yes, so I believe that most of the people are on one page کہ it is considered harassment because یہ جو remarks تھے that was discriminatory and sexist in nature کہ آپ ایک عورت کو یا جو ہمارا جو طبقہ ہے ان کو ٹارگیٹ کریں کہ ان کا جو ہے دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے تو ان کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، آپ ان کے ساتھ گزارا کریں. ڈسکریمنیٹری فوسپا نے جو ہے اس کو جو ہے سینشر کیا، ان کی مذمت کی، ان وی سی کو ڈائریکشن دی کہ آپ ٹریننگز کروائیں اور آئندہ اس قسم کے رویے جو ہے اس قسم کے اسٹیٹمنٹس نہ دیں، کیونکہ یہ جو ہے آپ ایک فیمل جو ہے آپ اس قسم کے اسٹیٹمنٹس دیں آپ ان کو ڈسکریج آگے اپنے پارٹیسپیٹ کریں میٹنگز میں یا کسی اپنے ورک ڈیوٹیز میں. اچھا کسی نے ابھی میں کامنٹس دیکھ رہی تھی تو ان باکس میں دیکھ رہی تھی تو کسی نے بولا کہ کیا ٹیکسی یا رکشہ میں جو ہے ہراسمنٹ ہوتی ہے، تو یہ بھی کیا ہراسمنٹ میں اماؤنٹ ہوتا ہے یعنی. تو یہاں پہ ہمارے پاس یانگو انڈائریکٹ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ایک سروس ہے جس میں جو ہے لوگ ٹریول کرتے ہیں سر. تو یانگو جو واز اے فیمیل کمپلیننٹ filed a complaint against Yango کہ وہ اس کا ڈرائیور جو ہے اس نے روٹ چینج کیا، اس کو ہراس کیا اور اس کو جو ہے راستے میں اس کو روک دیا گیا تھا. she was harassed basically. That complaint came to FOSPA and she filed a complaint that she has been harassed and FOSPA نے Yango کو بلایا اور ان سے comments پانا basically ان کو سرکیٹی but we gave Yango a direction کہ آپ جو ہے اپنے جو ڈرائیورس جو آپ کرواتے ہیں آپ ڈرائیورس کو ہائر کرتے ہیں یا آپ اپنے باقی جو سروسز دیتے ہیں پرووائڈ کرتے ہیں میک شیور جو آپ کی اپلیکیشن میں جو ہے لوگ بیٹھ کیونکہ یانگو از آلسو ان ڈرائیو جو ہے یہ بھی ورک پلیس میں ہی آتے ہیں، یہاں پہ یہ لوگ اپنے سروسز دے رہے ہیں تو اس میں یہاں پہ امپلائی کا نیکسس ریلیشن شپ بن رہا ہے. تو یہاں پہ اگر آپ کے ساتھ گاڑی میں کوئی ہراسمنٹ ہوتی ہے ان ڈرائیو کریم اس قسم کی اوبر جو سروسز ہوتی ہیں اگر اس میں ہراسمنٹ ہوتی ہے تو آپ جو ہے کمپلینٹ فائل کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کمپلینٹ فائل کریں گے، آپ اس کمپلینٹ کو ایڈریس کیا جائے گا اینڈ اکارڈنگلی جو ہے ہم اس کو کمپلینٹ کو ڈیل کریں گے. ان کی تو سیٹلمنٹ ہو گئی تھی بٹ فوسپا ٹوک این ایکشن. ابھی یانگو کے ساتھ ہمارا ایک ایم او یو سائن ہونے والا ہے جس میں وہ جو ہے دے ہیو ٹیکن دی رسپانسبلٹی کہ اس قسم کی جو ہے حادثات جو انسیڈنٹس ہیں اس سے جو ہے ہمیں پریونٹ کیا جائے گا اور کیا کچھ اسٹیپس لیے جائیں گے تاکہ ہم اس کو اوائڈ کر سکیں. کیونکہ یہ جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ مجھے لگتا ہے یہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے ہراسمنٹ ہوتی ہے اینڈ اکثر فیمیل جاتی ہے اپنے آفیسز جاتی ہے یا کہیں اور ٹریول کرتی ہیں تو ہراسمنٹ از کوائٹ پریولنٹ. یہ دوسری ججمنٹ ہے ہمارے پاس عمر شہزاد ورسز فیڈریشن آف پاکستان. جیسا کہ عمران نے بھی آپ کو بتایا کہ ورک پلیس کی ڈیفینیشن کو جو ہے ایکسپینڈ کیا گیا اور اس ججمنٹ میں بھی بتایا گیا کہ ورک پلیس جو ہے اٹس ناٹ کنفائنڈ ٹو آفس پریمیسز. یہ ریموٹ انٹریکشن بھی ہو سکتی ہیں، آپ کو کوئی انسٹاگرام پہ پیج ہے یا فیس بک پہ پیج ہے، کوئی آپ آن لائن بزنس کر رہے ہیں، ایون انسٹاگرام کین بی یور ورک پلیس. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی جو ہے آپ ورک پلیس کو کنسیڈر کیا جائے گا. سم ون از ہراسنگ یو اوور دیئر that would amount to workplace harassment. Contents of the complaint, if Brad, you want to do it or should I explain it? Okay. Complaint جو ہے آپ کیسے کوئی فوسپا کے پاس آپ آئیں گے کمپلینٹ فائل کریں گے تو اس کی کیا کانٹینٹس ہوں گے. فرسٹلی آپ جو ہے کمپریہنسو کمپلینٹ بتائیں کہ آپ کے کیا ایلیگیشنس ہے اگینسٹ اکیوز، اسپیسیفک انسیڈنٹس ہیں کس کے خلاف ہے، آپ کیا ڈو یو ہیو any witnesses or not, and along with that you should submit your documentary evidence. ڈاکومنٹری ایویڈنس میں ویڈیوز بھی آ سکتے ہیں، آڈیوز بھی آ سکتے ہیں، اسکرین شاٹس بھی آ سکتے ہیں، کوئی بھی ایسے فائلز یا لیٹرز یا ایپلیکیشنز بھی آ سکتے ہیں جس میں آپ کے خلاف
کوئی ایسی بات کی گئی ہو جو کہ ہراسمنٹ کانسٹیٹیوٹ کر سکتی ہے. along with that you can bring your witnesses, جو گواہان ہیں ان کو بھی آپ لا سکتے ہیں, اور آپ اپنے جو گواہان کی لسٹ ہے وہ ہمیں پرووائڈ کریں گے, وٹنسز کا نام بتائیں گے ہمیں, اور کانٹیکٹ ڈیٹیلز دیں گے اپنے بھی اور اکیوز کی بھی, تاکہ ہم ان سے رابطہ کر سکیں اور ان کے جو خلاف جو ہے ایکشن لے سکیں. اس کے بعد جو ہے جیسے ہی آپ ہمیں کمپریہنسو کمپلینٹ دیتے ہیں CNIC ایکسیٹرا, جس میں ساری چیزیں موجود ہوں, ہم آپ کی کمپلینٹ کو رجسٹر کرتے ہیں, ہم وی فکس اٹ فار پریلیمنری ہیئرنگ, اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی ہیئرنگ ہوتی ہے ودن 60 to 90 days آپ کو گریوینس کو ایڈریس کیا جاتا ہے. Now there are different modes of filing complaint with FOSPA. آپ FOSPA جو ہے ہیڈ لائن پہ بھی کالز کر سکتے ہیں, ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں, ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, یا آپ ایک QR کوڈ اسکین کریں گے تو آپ اس پہ بھی فائل کر سکتے ہیں. آپ ان پرسن بھی آ سکتے ہیں, آفس میں بھی آ سکتے ہیں. ہمارا جو پشاور کا آفس ہے FC ٹرسٹ پلازا 5th فلور صدر میں ہمارا آفس موجود ہے, تو آپ یہاں پہ ان پرسن آ کے کمپلینٹ سبمٹ کرا سکتے ہیں, اینڈ بائی پوسٹ بھی بھجوا سکتے ہیں. اف یو کانٹ کم ان پرسن یو کین کم you can send your complaint by post. and یہاں پہ اکثر ہماری proceedings اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ روزانہ نہیں آ جا سکتے because obviously they are working with their institutes, تو آفس سے نکلنا ہر وقت مشکل ہو جاتا ہے, تو ہم زوم پہ بھی میٹنگس دیتے ہیں, تو اٹس ویری ڈفرنٹ فرام دا ریگولر کورس, آپ کو ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. So FOSPA conducts like different sessions across different institutes, and these are some of the questions that we are being asked. اینڈ یہاں پہ میں نے اس کو سلائڈس میں ڈال دی تاکہ اکثر لوگ یہ کوشچنس پوچھتے ہیں, تو آپ کے کوشچنس کے ساتھ میں ابھی آؤں گی. ویل آسک فیو کوشچنز ایز ویل, بٹ دیز آر سم آف دا فریکوینٹلی آسکڈ کوشچن, جس میں ہے کیا سائبر ہراسمنٹ بھی ورک پلیس ہراسمنٹ ہوتی ہے یا نہیں. سو دا آنسر از یس. اف دا بیہیویئر یا جو میسیجز ہے یا کالز ہیں یا اس قسم کے کوئی ویڈیوز وغیرہ شیئر کر رہے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ, وہ تب شیئر کریں جب آپ کا امپلائر اور امپلائی کا نیکسس ہے. If there is an employer and employee nexus, then yes, that would amount to workplace harassment. And if there is no nexus of workplace harassment, تو وہ PICA کے اندر فال کریں گے, اور پھر آپ FIA جائیں گے, NCCIA جائیں گے, جو ریلیونٹ فرم ہے آپ وہاں جائیں گے. ایڈمنسٹریٹو ایشو کو جو ہے کیا اس کو ہم ہراسمنٹ کنسیڈر کرتے ہیں. سو اکثر جب لا آتا ہے تو موسٹ آف دا ٹائمس پیپل ابیوز اٹ ایز. اب کسی نے جو ہے ٹرانسفر کر رہا ہے, کسی کی ٹرانسفر آ گئی ہے, آپ جب کسی جاب پہ جا رہے ہیں تو یو کانٹ ایکسپیکٹ کہ آپ فیمیل ہیں تو آپ جو ہے آپ کی ٹرانسفر نہیں ہوگی. دس از اے ویری رانگ مائنڈ سیٹ. پھر آپ اسی لا کو جو ہے ابیوز کریں کہ آپ کے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی, تو دیٹ از رانگ. تو اگر کوئی سروس ریلیٹڈ ایشو ہے, ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے کہ آپ کو ٹرانسفر ہو رہی ہے, آپ کی پوسٹنگ ہو رہی ہے, یا کوئی آپ سے کام کے سلسلے میں آپ کو کوئی کام کروانا ہے وچ از یور ڈیوٹی, آپ اس کو ہراسمنٹ کی شکل دیں گے تو دیٹ از رانگ. وہ اس میں پھر ہراسمنٹ وہ کنسیڈر نہیں, وہ ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے. آپ کو کوئی چھٹیوں کا مسئلہ ہے جو کہ which is not sexual in nature, اس میں نہیں آتا, تو ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے تو وہ آپ FOSPA کے پاس نہیں آئیں گے, وہ ہراسمنٹ میں کنسیڈر نہیں ہوگا. Is there any time limitation or period for filing complaint? The answer is no. It's recommended and suggested کہ اگر آپ کے ساتھ harassment ہوتی ہے آپ اسی وقت complaint file کریں and کریں, but we understand that harassment is a sensitive issue and it takes time for the complainant to process the whatever she has been through. So we give her time کہ مطلب آپ ٹھیک ہے پروسیس کریں, کہ ہم اس کو benefit of doubt دے رہے تھے کہ ٹھیک ہے آپ اگر اتنے مہینے بعد آئی ہیں, کچھ ہفتوں بعد آئی ہیں, کمپلینٹ فائل کی ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ کی ہراسمنٹ کمپلینٹ لیں گے نہیں, ہم آپ کا ہراسمنٹ کمپلینٹ لیں گے, بٹ اٹس ریکمینڈیڈ اینڈ سجیسٹڈ دیٹ آپ اسی وقت جو ہے اپنی کمپلینٹ سبمٹ کرائیں. And now we would come towards the questions. I will start from answer questions. اگر کسی نے کوشچن پوچھنا ہے دیکھیں, unmute yourself. You can unmute yourself. What if a driver in a continuously stares through
So see, again, if someone is making you uncomfortable and if that cab driver جو بھی ہے وہ اس قسم کے یانگو کریم ان ڈرائیو اوبر کے ساتھ کام کرے تو آپ تو فوسپا آ سکتی ہیں. اینڈ بسز وغیرہ بی آر ٹی ہو گیا, میٹرو ہو گیا, وہاں پہ بھی ہراسمنٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی آپ کمپلین کر سکتے ہیں. Excuse me, جی جی. I have two questions. Firstly, آپ نے بتایا کہ اگر کوئی فوسپا کے فیصلے سے سیٹسفائی نہیں ہے تو وہ پریزیڈنٹ کے پاس ریپرزینٹیشن کر سکتا ہے. ایک اس بات کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں, اور دوسرا یہ بتا دیں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ججمنٹس فوسپا پہ بائنڈنگ ہے یا نہیں. رائٹ. تو سی آپ اگر کسی بھی کورٹس میں دیکھتے ہیں کوئی بھی ڈیسیجن آتا ہے لوور کورٹ سے, اگر آپ کنٹینٹ نہیں ہوتے پھر آپ ہائی کورٹ جاتے, پھر ہائی کورٹ سے پھر آپ سپریم کورٹ جاتے ہیں. دس از لائک واٹ ہیپنز ان دا نارمل پروسیڈنگس. واٹ ہیپنز ان فوسپا از کہ آپ کوئی کمپلینٹ فائل کرتے ہیں فوسپا کے ساتھ, تو اف یو اگریو اور یو آر ناٹ سیٹسفائڈ ود ڈیسیجن آف دا فوسپا دین یو کین گو ٹو دا ریپرزینٹیشن. آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس جاتے ہیں, وہی کمپلینٹ جو ہے آپ فوسپا کی کمپلینٹ کے خلاف کی کہ اس میں کوئی ایسا ڈیسیجن آیا تھا جو کہ آپ اس کے ساتھ کنٹینٹ نہیں ہے, تو آپ وہی جو ہے اپیل میں جاتے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس. وہاں پہ جو ہے there is a legal team over there and they analyze your complaint and they decide your complaint accordingly. Secondly, judgment of Supreme Court or High Court کیا فوسپا پہ بائنڈنگ ہے؟ Supreme Court is the superior court. Obviously the decision of the Supreme Court has is sets precedent for us. آرڈرز میں بھی اور ریکمنڈیشنز میں بھی جو ہے ان کو کوٹ کرتے ہیں, تو یہ پریسیڈنٹس جو ہے یس دے آر بائنڈنگ آن اس اینڈ وی ڈو کنسیڈر اٹ. تھینک یو. اینی ون ایلس؟ کبھی فیمیل کے متعلق بھی کمپلینٹ آئی ہے فوسپا؟ یس دے ہیو بین کمپلینٹس کہ فیمیل کے خلاف بھی کمپلینٹس ہوئی ہیں ہراسمنٹ کی. سو اگین اٹس ناٹ جینڈر اسپیسیفک, اس لیے ہی اس لا میں امینڈمنٹ آئی ہے. ایکٹ کے 2010 کے ایکٹ میں جو ورڈ پرسن ہے وہ ڈائریکٹلی فوسپا سے ریلیٹڈ ہے. The ombuds person? یس. Yeah, so the thing is جب 2010 میں ایکٹ ہوا اور 2011 میں جو ہے پروونشل ombuds person کے لیے پروونشل جو ڈفرنٹ ombuds person ہے, بی ایٹ کے پی ombuds person ہے, پنجاب ombuds person, ان کا اپنا ایکٹ ہے. And FOSPA has its own act. تو 2010 میں جو ombuds person ہے that is for FOSPA. Yes, so you are right. What are the major forms of harassment found in professional environments? So the major form of harassment found in professional environment would be passing a discriminatory comment, ٹھیک ہے, یا اس قسم کے جیسچرز دینا یا سیکشول فیورز مانگنا جو کہ آپ انکمفرٹیبل ٹھہرا ہے. دیٹ از دا موسٹ کامن فارم آف ڈسکریمنیشن اینڈ ہراسمنٹ. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی آج کل جو ہے میٹرنیٹی اینڈ پیٹرنیٹی لیو جو ہے دیٹ از آلسو کامن فارم آف ہراسمنٹ جو کہ آج کل بہت پریویلنٹ ہے. ہمارے پاس کیسز بھی آ رہے ہیں بیکاز پیپل آر اویئر آف دا فیکٹ دیٹ دیز آر یور رائٹس, they are the law is with you but they are not aware of their rights. تو وہ جو ہے پھر آتے ہیں فوسپا کے پاس, جب آتے ہیں تو they realize that یہ تو ان کا حق ہے. اور اس قسم کی جو کمپلینٹ جو ہے ہمارے پاس آتی ہیں تو میٹرنیٹی پیٹرنیٹی لیو سیکشل ہراسمنٹس, جس طرح میں نے ابھی ججمنٹس بھی آپ کو دکھائیں کہ اس میں جو ہے آپ کے ساتھ کوئی فزیکل ہراسمنٹ بھی ہوئی ہے, وربل بھی ہوئی ہے, ڈیجیٹل ہراسمنٹ سائبر ہراسمنٹ بھی ہوئی ہے. سو اٹس ناٹ کنفائنڈ جسٹ ٹو ون تھنگ. ڈفرنٹ ہر کیس جو ہے ویری کرتا ہے فرام ون کیس ٹو اندر. So there are different forms of harassment. No, that is the thing over here. Can anyone file the complaint anonymously? Someone said that. This is a very important question and I want to emphasize that ہمارے پاس اتنی complaints آتی ہیں جو کہ anonymous ہوتی ہیں, but we cannot process them until and unless آپ جو ہے خود جو ہے اپنا نام
if you can't show your identity, how are we supposed to know your stance? ہمیں کیا پتا کیا وٹنسز ہے اور آپ کی کراس ایگزامینیشن کیسے ہوگی. سو ہمارے پاس کمپلینٹس اتنی آئی ہیں جو انانیمسلی, بٹ انفارچونیٹلی وی کانٹ پروسیس اٹ, کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں کہ ان کی بدنامی ہوگی, وچ از ناٹ دا کیس ویئر. وی شوڈنٹ بی افریڈ کہ آپ کی بدنامی ہوئی, جو ہراسمنٹ کر رہا ہے اس کی بدنامی ہونی چاہیے, اس کی بدنامی ہوگی. سو anonymous complaints کرنا it's very common, but I would suggest and I would recommend کہ آپ کے ساتھ اگر کسی کے ساتھ خدا نہ خاصے آپ کے فرینڈ سرکل میں یا فیملی میں کسی کے ساتھ بھی ہراسمنٹ ہوئی ہے, so do file your complaints. And anonymous complaints ہم نہیں لیتے, نہ ہم سو موٹو ایکشن لیتے ہیں کہ کوئی ہمیں پتہ چل جائے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں ہراسمنٹ ہوئی ہے تو ہم جا کے خود ہی ایکشن لے لیں اور خود ہی کمپلینٹ رجسٹر کروائیں. کمپلینٹ کو خود ہی آنا ہوگا, خود ہی کمپلینٹ کرنی ہوگی, تبھی ہم اس کو پروسیس کر پائیں گے. Does FOSPA deal with harassment by police officials? Okay, so police جو ہے, پولیس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, اب وہ پروونشل ان نیچر ہے. ہمارے پاس ابھی ریسنٹلی کیس آیا تھا جس میں کوئی ہراسمنٹ کی ہی ایلیگیشنز تھے, تو اس کو جو ہے ہمیں موسٹ آف دا کمپلینٹ جو کہ ہمارے جورسڈکشن میں نہیں آتے, اکثر ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں جو پروونشل جورسڈکشن میں آتے ہیں, تو پھر ہم اس کو کرتے ہیں پروونشل برڈس پرسن کو, یا ایسے ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کو جو فیڈرل یا پروونشل امبرڈس پرسن جو کہ مال ایڈمنسٹریشن والے برانچ کو ریفر کرتے ہیں, یا کوئی سائبر ہراسمنٹ ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو ریسپیکٹو انسٹیٹیوٹس کو ہراسمنٹ ریفر کرتے ہیں. جو کمپلینٹس جو ہمارے انسٹیٹیوٹ میں آتے بھی نہیں ہیں تو ہم ان کو پھر ریفر کرتے ہیں. اٹس ناٹ لائک وی لیو دیم ہینگنگ ان دیئر. You said that in an inquiry committee there must be a woman. In case of women being harassed, what if a man has been harassed in any one? Would the committee be the same? All right, I feel like what you're trying to say is اگر کوئی harassment committee کے آپ کو harass کیا ہو. Nomi Mughal asked this question. Correct me if I'm wrong. This is what I understood from your question. جو harassment committee کے member ہی آپ کو harass کر رہے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ کیا harassment committee وہی ہوگی؟ So you can write your letter to the competent authority, کیونکہ ہر inquiry committee is answerable. وہ جو بھی inquiry کرواتے ہیں وہ competent authority کو answerable ہوتا ہے. تو ان کو بولے کہ you are not satisfied with the composition of the inquiry committee. Members میں جو ہے کوئی bias تھے یا آپ کوئی harass کر رہے ہیں تو پھر جو ہے وہ اپنی proceedings ہوگی. After the president's decision, can we go to the Supreme Court as well? Okay, so this is a common practice کہ appellate jurisdiction میں جب وہ president کے پاس جاتے ہیں in representation, اس کے بعد جو ہے most of the people go and file a writ in high court under section 199, جس میں جو ہے وہ high court جاتے پھر وہاں پہ proceedings چل رہی ہیں. If they are not happy or content with the decision of high court, تو Supreme Court جاتے ہیں. اب تو federal constitution court بھی آ گیا تو کچھ cases وہاں پہ بھی ہمارے چل رہے ہیں. Do you think FOSPA is enough to eliminate workplace harassment in Pakistan? Okay, so this is more like an opinion-based question, but I would say that FOSPA is doing really well in a sense کہ ہم اپنی طرف سے ہر کوشش کر رہے ہیں کہ لا تو موجود ہے جیسے کہ ہم بتا رہے ہیں, لیگل فریم ورکس موجود ہے, لا امینڈمنٹس بھی آ رہی ہیں, پریسیڈنٹس بھی سیٹ ہو رہے ہیں, بٹ FOSPA on the other hand is conducting awareness sessions. لوگوں میں جو ہے awareness لا رہے ہیں, inspections کروائیں, compliance کر رہے ہیں, preventive measures لے رہے ہیں. They're going out in public, they're going out with people, they're going out to different government institutes. They're doing everything in their capacity. ٹھیک ہے, سب کچھ تو FOSPA کر رہے ہیں, but despite all that کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ harassment ختم ہو گئی ہے یا harassment ہو ہی نہیں رہی کیونکہ FOSPA اتنا کام کر رہا ہے؟ So the answer is no. Unfortunately, ایک ادارہ جو ہے اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے, ابھی بھی کر رہا ہے, بٹ ایک ایز اے ریسپانسبل سٹیزن اٹ از یور جاب ایز ویل کہ آپ جو ہے اپنا رول پلے کریں کہ آپ کے ارد گرد کو ہراسمنٹ ہو رہی ہے, آپ ان کو جو ہے ریڈریسل میکینزمز بتایا ان کے جو ہے آپ میک شور کریں کہ آپ کے ورک پلیس میں ہراسمنٹ ہو ہی نہ. اینڈ سیکنڈلی آپ اپنی سوچ بدلیں. یہاں پہ ہم نے 16 days of activism میں ہم نے ایک مہم چلائی تھی جس میں ہم بولے تھے کہ ہم بدلیں گے سوچ.
یہاں پہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہراسمنٹ جو ہے ایک نارمل چیز ہے, یا اتنی ڈیسینسٹائز ہو چکے ہیں ہم کہ اس کو نارملائز کریں. تو ان چیزوں کو جب تک ہماری سوچ نہیں بدلے گی تو بہت بڑے بڑے ادارے ہیں جو کہ بہت کام کر رہے ہیں, وہ کچھ نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کی اپنی سوچ نہیں بدلے گی, جب لوگوں کی سوچ نہیں بدلے گی. اس حوالے سے وی آر ڈوئنگ ایوری تھنگ ان آور کیپیسٹی, اینڈ یس فوسپا وڈ بی انف if people start speaking up for themselves, if the women start speaking up for themselves, men start speaking up for themselves, then ایک ادارہ جو ہے کام تو کر رہا ہے, لیکن اگر لوگ جو ہے ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں تو پھر وہ کامیاب نہیں ہوگا. سو دیٹ از وائی وی کنڈکٹ دیز سیشنز کہ آپ کو جو ہے آپ کے حق کے بارے میں بتائیں, حقوق کے بارے میں تو بتائیں, رائٹس کے بارے میں بتائیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم آپ کی جو ہے رسپانسبلٹیز کے بارے میں بھی بتائیں, تاکہ آپ کو جو ہے کل کو اس قسم کے کچھ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ انکانشیسلی یا ان انٹینشنلی جو ہے ایسے ریمارکس پاس کر دیتے جو ان کے خیال میں ہراسمنٹ کانسٹیٹیوٹ نہیں کرتی. سو دس از وائی وی آر ہیئر, آپ کو بتائیں کہ یہ جو ہراسمنٹ ہوتی ہے اٹس سبجیکٹو, سو یو ہیو ٹو بی مائنڈفل اینڈ کیئرفل اباؤٹ دیز تھنگس. Yes, we do entertain both male and female and transgender. I have answered the question. Thank you, Mariam. And nowadays FIR is common, تو اس کو ڈیفینڈ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ Sorry, I didn't get your question. If you can unmute yourself, عبداللہ, یا آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. کمپیٹنٹ اتھارٹی یہ ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل آپ کسی یونیورسٹی میں کام کریں تو آپ کی ٹیچر ہو گیا, ایک دوسرا آپ کے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے ہو گیا, تیسرا کوئی اور ہو گیا. So they all are answerable to a competent authority. Competent authority کوئی بھی ہو سکتا ہے, آپ کا پرنسپل ہو سکتا ہے, یا آپ کا کوآرڈینیٹر ہو سکتا ہے. تو وہ یونیورسٹی یا انسٹیٹیوٹ جو ہے کمپیٹنٹ اتھارٹی ڈیزگنیٹ کرتا ہے. If someone is found guilty and they get punished, then they again try to harm us. Can we get the protection? Absolutely. If someone is harassing you persistently again and again, so that would amount to harassment and you would be protected by the law. Yes, High Court can overturn the President's decision. Is sending a friend request to someone harassment? Okay, so this is an interesting question. Again, and I do get these kind of questions in different sessions. And again, ایک لڑکا پوچھتا ہے کہ میں ایک لڑکی سے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ میرے ساتھ فرینڈ شپ کرو, مجھے کہتی ہے کہ نہیں, میں اس کو بار بار کہہ رہا ہوں. تو فرینڈ شپ پوچھنا یا فرینڈ ریکویسٹ کرنا, I would say that it's the same. And if someone is persistently saying no, and no means no, جب ایک دفعہ کسی نے نہ بول دیا تو اس نے اپنی کوئی کنسرن نہیں دیا, تو ڈسپائٹ آل دیٹ آپ اس کو جو ہے تنگ کر رہے ہیں اور تو وہ تنگ ہو رہی ہے, تو یس دیٹ وڈ بی ہراسمنٹ. If someone blackmails you with your old charts. Okay, so یہاں پہ دو چیزیں دیکھنی ضروری ہے کہ پہلے تو وہ امپلائر اینڈ امپلائی کا نیکسس ہے یا نہیں, ورک پلیس کا ریلیشن شپ بن رہا ہے یا نہیں. تو اگر ورک پلیس کا بن رہا ہے تو یس دیٹ وڈ بی لائک ہراسمنٹ, ٹھیک ہے. سیکنڈلی, بلیک میل اگر کر رہے ہیں, اگر آپ کو کوئی ورک پلیس کا امپلائی کا نہیں ہے اینڈ آپ کو کسی اور طریقے سے بلیک میل کرا ہے, اٹس اسٹل اے کرائم اینڈ یو کین رپورٹ اٹ ٹو FIA, اور جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں ان کو جو ہے آپ رپورٹ کر سکتے ہیں. سائبر کرائم ایز ویل. Anyone else? Thank you so much. I feel like that's it. Okay, ma'am. I think there are no questions more. So thank you so much for doing this session. There's a question. I think it's a big one.
Thank you so much, Zahra, for having us, and it was a very interesting session. And I was really impressed कि इतने interactive session रहा, सबने बहुत अच्छा participate किया, and I would say that keep in touch. And यहाँ पे future में भी आपको कोई awareness sessions हो या कुछ भी हो, so we are here for you. You guys can if they you know anyone जिनके साथ harassment हो रही तो आप फॉस्पा की वेबसाइट पे जाएं, harassment कंप्लेन करें, हमारे ऑफिस आ सकते हैं. You can if you have any questions as well, तो किसी के कुछ questions रह गए so you guys can message me on my LinkedIn as well. आप वहाँ पे मुझे questions करें, कोई assistance चाहिए होगी, so I am here for you guys and I'll assist you in any manner. So feel free, and thank you so much again for your time. Really appreciate it, and looking forward to more sessions as well. Thank you. Thank you so much, ma'am. We're keen to learn from you again and again. Thank you for your time, for your insights. Thank you. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Everyone can leave this